أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. جو آیات بینات آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائے. اے ہمارے پروردگار، تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائیں اور جو ظاہر کریں. زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں. اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے. کچھ شک نہیں کہ میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے. اے میرے رب، مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد کو بھی. اے میرے رب، میری دعا قبول فرما. اے میرے پروردگار، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور تمام مومنوں کو بخش دے اس دن جس دن تو حساب فرمائے گا. جزاک اللہ. سبحان اللہ. قاری محمد فضل میرا صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام الہی کی خوبصورت آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی ہے اور انتہائی
खूबसूरत लबो लहजे के साथ इन आयात मुबारका का तर्जुमा भी किया है। लाहौर न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन जागो लाहौर रमज़ान स्पेशल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और माह रमज़ान अपनी जैसे तमाम तर रहमतों और बरकतों के साथ जारी हो सारी है और आप इसको बड़ी खुशी के साथ गुजार भी रहे होंगे। और इस महीने में सहर व इफ्तार में ख़ास दस्तरखान हम सबके घर में सजाए जाते हैं और ये दस्तरखान मीठे शरबत, शिकंजवी, दूध सोडे के बगैर अधूरे ही रहते हैं। और इसके साथ साथ शदीद गर्मी भी या सख्त सर्दी हो, पाकिस्तानियों का मनपसंद मशरूब चाय हर घर में ही बनता है और जैसे ही इफ्तारी के बाद सबको तलब होती है कि अब चाय पीनी है हमने। तो मिठास के शौकीन ये जो कौम है इनका आलम यह है कि इदादो शुमार के मुताबिक हर पाकिस्तानी सालाना 26 किलो तक चीनी इस्तेमाल करता है, जो मुल्क में ज़ियाबतीस की बढ़ती शरह की एक अहम वजह भी बनती जा रही है। ज़ियाबतीस या शुगर की बीमारी का शिकार अफराद अगर लंबे अरसे तक किसी बदपरहेज़ी या अपनी बीमारी की पेचीदगी की वजह से हाई शुगर लेवल का शिकार रहें और उनके जिस्म के कई और हिस्से भी नकाइस का शिकार रहने लगते हैं। जैसे कि ये हो सकता है कि अगर उनका जिगर या गुर्दे या दिल कमज़ोर पड़ने लगे हैं या कुछ अज़ा ज़ख्मी हो गए हैं उनके, जब यही कैफियत उनके या एक दोनों पैरों में हो जाती है तो उसे डायबिटिक फुट कहा जाता है। इदादो शुमार के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो डायबिटीज़ पाकिस्तान में माजूरी की 7वीं बड़ी वजह भी है और गुज़श्ता चंद सालों में उसके मुतासरीन में 67% इजाफा भी देखा गया है। डायबिटीज़ के मरीजों के अज़ा में अल्सर के बायस इन्फेक्शन हो जाता है और उन्हें जो है काटना पड़ जाता है। हर साल डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं और इस मर्ज़ के बायस पाकिस्तान में तकरीबन बताया जा रहा है कि 1.5 से 2 लाख अफराद जो है वो माजूर हो जाते हैं। लेकिन अगर बर वक्त इलाज कर लिया जाए तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं या अपने अज़ा को बचा सकते हैं। तो ये क्या क्या हमें एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, इसका इलाज कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद सिद्दीकी साहब हैं, इंचार्ज ऑफ डायबिटीज़ एंड फुट केयर क्लिनिक एयरम्यो हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? थैंक यू सो मच। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दुनिया टीम की मैनेजमेंट का कि उन्होंने आज अपने इस प्रोग्राम में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को हिस्सा बनाया है ताकि अवाम को शोर दिया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। शुगर के मरीज से तो हम या शुगर के मर्ज से हम सब लोग ही इन्फॉर्म्ड हैं, लेकिन डायबिटिक फुट ये किस तरह की बीमारी है, इसकी वजह क्या है, इस हवाले से सबसे पहले बात करते हैं। डायबिटिक फुट डिजीज़ बुनियादी तौर पे डायबिटीज़ की बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस में से एक ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन है। जिस अंदाज से डायबिटीज़ आँखों को मुतासर करके बिनाई कर सकती है, गुर्दों को, दिल को मुतासर करके उनको नकारा बना सकती है, इसी अंदाज से डायबिटीज़ जब पाँव को मुतासर करती है तो उसमें कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं जिनका बर वक्त अगर इलाज और तहफ़्फ़ुज़ ना किया जाए तो खुदा न खास्ता ज़ख़म से लेके काटने की नौबत तक आ सकती है। और डायबिटीज़ जब अनकंट्रोल होती है और बहुत वक्त अरसा गुजर चुका होता है तो फिर पाँव में बुनियादी तौर पे डायबिटीज़ की वजह से 2 फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जिन्हें हम न्यूरोपैथी और आर्टीरियल डिजीज़ कहते हैं। अच्छा, ठीक और है। आसान अल्फाज में कि पाँव जिसमें आसाब मुतासर हो जाते हैं और हम पाँव में पेन, कोई टच, वाइब्रेशन, कोई चोट लगे या कोई ठोकर लगे तो उसको हम महसूस नहीं कर सकते। और आर्टीरियल डिजीज़ में आसान अल्फाज में समझाने के लिए कि जो खून की शरियाने हैं टांगों में और पाँव में, उनमें खून का बहाव बहुत मुतासर हो जाता है। ठीक है। तो ये 2 कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ की वजह से बुनियादी तौर पर वजूद में आती हैं। ये दोनों मिलकर या अलग अलग इस अंदाज से पाँव को मुतासर करती हैं कि पाँव हमारे डेड हो जाते हैं और वो कोई छाला बने, कोई ज़ख़म बने, कोई डिफॉर्मिटी बने। अल्टीमेटली अगर वक्त पर उनको प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करके इलाज स्टार्ट ना किया जाए तो खुदा न खास्ता काटने की नौबत आ सकती है। तो इसकी कोई अलामात हो सकती हैं जिनसे हमें पता चल जाए कि अगर हम शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं तो इस तरह की अलामात से हमें आइडेंटिफाई हो जाए कि हम डायबिटिक फुट के भी शिकार हो रहे हैं? जी, ये बहुत अहम सवाल है और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि डायबिटीज़ की 2 कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ही फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होता है।
تو ان میں سے جو نیوروپیتھی ہے اس میں عام طور پہ پیشنٹ کو یا تو پاؤں بالکل سن ہو جاتے ہیں، ان کے اندر کسی چیز کو محسوس کرنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر گرم پانی کے آگے پاؤں لے کر جائیں گے یا سردیوں میں ایگزیکٹلی، اور سردیوں میں بہت سے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں کہ جب وہ ہیٹر کے سامنے پاؤں رکھتے ہیں ان کو تو احساس نہیں ہے گرمی اور سردی کا، تو پاؤں چھالے بنتے ہیں، زخم بن کے خدا نخواستہ کٹنے کی نوبت آ جاتی ہے. اسی طریقے سے کچھ پاؤں ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں شدید درد ہوتا ہے، چونٹیاں چلتی ہیں، یا جیسے کوئی سوئیاں چبھنے والی علامات آتی ہیں. تو ان کی وجہ سے جب بھی پاؤں پہ کسی قسم کی کوئی سویلنگ ہو، ریڈنس ہو، یا کوئی جسے پنجابی میں ہم چنڈی کہتے ہیں کیلس بنے، یا پاؤں کی شکل تبدیل ہونا شروع ہو جائے، خشک ہونا شروع ہو جائے، تو فوری طور پہ ان کو کسی اچھے فزیشین کو، ڈائبٹالوجسٹ کو یا پیڈیاٹرک فزیشین سے رابطہ کرنا ضروری ہے. دوسرا ڈاکٹر صاحب، یہ قابل علاج ہے؟ اگر اس کی انیشل سٹیجز پہ اس کو پکڑ لیا جائے اس مرض کو، تو بچ سکتے ہیں ہم لوگ اس سے؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے، اور اس سوال کے جواب میں جو میں آپ کو ڈیٹا دوں گا اس سے اندازہ ہوگا کہ اتنی خطرناک بیماری کس حد تک پریونٹیبل ہے. انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن جو کہ پورے دنیا میں ڈائبٹیز کے پیشنٹس اور ان کی پوری مینجمنٹ اور کمپلیکیشنز کے حوالے سے اپنی گائیڈ لائنز اور پروگرامز لانچ کرتی ہے، اس کا کلیم ہے کہ اگر ہر ملک میں اچھے انداز سے فوٹ کیئر کلینکس اسٹیبلش ہوں جہاں پہ پیشنٹس کو اویئرنیس بھی دی جائے، ایجوکیشن بھی دیے جائے، ان کے پاؤں کی رسک سٹریٹیفکیشن بھی ہو، تو ڈائبٹیز کی وجہ سے پاؤں اور ٹانگوں میں آنے والی 80% سے زائد کمپلیکیشن، جن میں السر، انفیکشن اور امپوٹیشن شامل ہیں، وہ ہم بچا سکتے ہیں. اچھا، 80%. یہ بہت بڑا چنک ہے کہ اگر ہم پراپر طریقے سے ہر DHQ سے لے کے ٹرشری کیئر سینٹر تک پراپر ویل اسٹیبلش ڈیڈیکیٹڈ فوڈ کلینکس اسٹیبلش کریں، تو اس خطرناک کمپلیکیشن کی وجہ سے جو معذوری پیدا ہوتی ہے، جو ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، جو ڈیپینڈنسی پیدا ہوتی ہے، اس کو بہت حد تک پریونٹ کر سکتے ہیں. تو اس کا علاج کیا ہے یا اس کی احتیاط کیا ہے؟ جو مریض ہے اس کو پھر کس طرح کی احتیاط کرنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ بنیادی طور پہ تو ڈائبٹیز کا کنٹرول کرنا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. وہ فرد چاہے کسی جنرل فزیشین کو دکھا رہا ہے، ڈائبٹالوجسٹ کو دکھا رہا ہے، اینڈوکرائنالوجسٹ کو دکھا رہا ہے، اس کی پریسکرپشن اور اس کی انسٹرکشن کو اسٹرکٹلی فالو کرے. جتنا اچھا گلائسیمک کنٹرول ہوگا، ڈائبٹیز کی وجہ سے فٹ میں آنے والی کمپلیکیشنز کو اس حد تک ہم بچا سکتے ہیں. اچھا، اگر ہیموگلوبن A1C جو ایک ٹول ہے ڈائبٹیز کو مینیج اور مانیٹر کرنے کا، اگر 1% اس میں ہم کمی لاتے ہیں تو 43% جو کمپلیکیشنز ہیں انکلوڈنگ ایمپوٹیشنز، ان کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو ہم ماہ رمضان ہے، ہم سب مسلمان ہیں، کہ جو ہائیجین ہے، صفائی ہے، ہم عام طور پہ پیشنٹس کو بتاتے ہیں کہ جیسے آپ اپنے چہرے کی کیئر کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، اس کا دھیان رکھتے ہیں، توجہ رکھتے ہیں، اس کا اگر عشر عشیر بھی 10واں حصہ بھی اگر آپ پاؤں کو دے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاؤں کی بہت سی کمپلیکیشن سے بچا جا سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور تیسری اور سب سے اہم بات، آپ جس بھی ڈاکٹر کو فالو کر رہے ہیں ان کو 3 مہینے، 6 مہینے، سال کے بعد جب وہ بلاتے ہیں ریگولر کمپلائنس شو کرنا ضروری ہے، تاکہ وہ پاؤں کا معائنہ کریں، انسپیکٹ کریں، اور کوئی بھی ایسی چیز جو کہ رسک پر ہے السر یا زخم بننے کے لیے، اس کو فوری طور پہ آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو مینیج کیا جا سکے. ابھی بھی جیسے بہت سے لوگ ہمیں ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے ہوں گے، اگر خدا نہ خواستہ ان کو کوئی ایسا زخم ہو گیا ہوا ہے پاؤں پہ، تو وہ فوراً سے جا کے اپنے فزیشین کو دکھائیں، اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. ایگزیکٹلی، یہ وہ سب سے اہم بات ہے. دیکھیے، میں ہمیشہ اس بات کو فورمز پہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہ میں اپنی ڈاکٹرز کمیونٹی کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ڈائبیٹک فوٹ ڈیزیز کے حوالے سے سم ٹائم مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کو زیادہ ایجوکیشن اور اویئرنیس کی ضرورت ہے ایز کمپیئر ٹو پیشنٹس اور جنرل پبلک کی، کیونکہ ہمارے ہاں خود اس ڈیزیز کے حوالے سے وہ کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن دیکھنے میں نہیں آتی جو کہ کسی کینسر
یا ڈینگی یا ملیریا یا کووڈ کی لیکن کیا ڈاکٹر صاحب یہ جو ڈائبٹیز فٹ ڈیزیز ہے کیا یہ پیروں کے علاوہ بھی باقی جسم کے اعضاء کو متاثر کر سکتی ہے؟ فٹ ڈیزیز براہ راست اگر انفیکٹڈ ہو جائے السر تو ڈیفینیٹلی وہ انفیکشن اگر جسم میں پھیل جاتی ہے جسے ہم سیپٹیسیمیا کہتے ہیں تو وہ جہاں فٹ یا لمب تھریٹنگ انفیکشن ہوتا ہے تو پور مینجمنٹ کی وجہ سے وہی انفیکشن لائف تھریٹنگ بن جاتی ہے اور بہت سے پیشنٹس اپنے اسی انفیکٹڈ فٹ السر کی وجہ سے اپنی جان بھی کھو بیٹھتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بتا دوں کہ جب ایک پیشنٹ کو فٹ ڈیزیز ڈیولپ ہوتی ہے تو موسٹ آف دا ٹائم ڈائبٹیز کی وجہ سے بہت سی کمپلیکیشن پہلے سے اس کو ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہیں. آنکھوں کی ہیں, دل کی ہیں, گردوں کی ہیں, اعصاب کی ہیں, پٹھوں کی ہیں, بہت سی. تو صرف ایک ڈیزیز کو فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈیزیز کو فوکس کرنے کے بعد پورے جسم میں ہولسٹک اپروچ ایگزیکٹلی مطلب اگر ہماری شوگر ہی کنٹرول رہے گی تو ہم آگے جو ڈیزیزز ہیں ان سے بچ سکتے ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے, ڈاکٹر محمد اشرف صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ یہاں پر آئے ہوئے اتنی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر آپ نے ہمارے ساتھ ڈسکشن کی. بڑا امپورٹنٹ تھا کہ شوگر کی وجہ سے ہم مزید کن کن بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں اور اس میں سے ایک بیماری ہے فٹ ڈیزیز کے حوالے سے کہ کچھ بھی چھوٹا سا زخم ہو جائے جس کی وجہ سے انفیکشن بڑھتا جاتا ہے, ایون کہ آپ کے اعضاء بھی کاٹنے پڑ سکتے ہیں. تو آپ لوگوں نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے, جو شوگر کے مریض اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے التجا ہے کہ جناب اپنا بہت سارا خیال رکھیے, ٹائم سے ڈاکٹر کو چیک کرائیں اور اپنی دوائیوں کا بھی خیال رکھیں. آپ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. اور جناب سیگمنٹ ہے اب ہمارا راہ حق, جس میں ہم روزمرہ زندگی میں جو ہمیں درپیش مسائل ہوتے ہیں ان کا حل ڈھونڈنے کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور عالم اسلام کے جید علماء کرام ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہوتے ہیں. رمضان مبارک اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اس وقت جاری و ساری ہے اور اس مہینے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے. جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو اس کو روزہ دار کے برابر ہی ثواب دیا جائے گا. روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کے باوجود محض رضا الہی کے لیے کچھ نہ کھانا اور نہ پینا صبر کا سب سے افضل شکل ہے. اور روزہ اور صبر میں کیا تعلق ہے, اس پر آج ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب ہیں, مذہبی اسکالر ہیں. جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد. ناظرین کرام, پروگرام کا موضوع ہے روزہ اور صبر. ناظرین کرام, جہاں تک روزے کی بات ہے بہت سارے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم روزے کو ان پہلوؤں سے اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی عظیم عبادت جو ہمیں عطا فرمائی ہے خصوصیت کے ساتھ رمضان المبارک کے اندر, تو اس میں کو کس کس طرح سے اور کس کس پہلو سے ہمارے لیے رہنمائی کا سامان موجود ہے. خاص طور پہ جب ہم اس کو صبر کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان کہ آپ نے فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرُ, اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا مہینہ قرار دیا. تو صبر کیا ہے اور اس کا روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے, یہی وہ پہلو ہیں چند جو آج کی گفتگو میں اس مختصر سے وقت میں ہم انشاءاللہ ان کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے. صبر کیا ہے ناظرین کرام, اس کو سمجھنے میں بھی ہم عام طور پہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں.
اس لیے کہ جب ہم صبر کے لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارے خاص طور پر جب ہمارے اس ماحول کے اندر بر صغیر میں جب کوئی کام نہ کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں صبر کرو. گویا صبر کچھ کام نہ کرنے کا نام ہے. جب آپ نے کسی کو کسی بات سے روکنا ہو تو آپ کہتے ہیں صبر کرو. اس سے یوں لگتا ہے کہ شاید کوئی کام نہ کرنا صبر ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. صبر کا لفظی معنی تو اپنے آپ کو روک لینا ہے, صبر کے لفظی معنی تو روک لینے کے ہیں, لیکن یہ ہمیشہ اپنے آپ کو کسی کام سے روک لینے کا نام نہیں ہے. اس لیے کہ صبر کو اپنے آپ کو روک لینے کا نام ہو تو یہ تو ایک بالکل مایوسی کی سی کیفیت پیدا کرے. پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک گویا ایک پیسمسٹک ایپٹیچیوڈ کا نام ہے. ایک گویا انسان جو مایوسی کی طرف جانے والا, ڈپریشن کی طرف جانے والا اور مایوسیاں پھیلانے والا, بھئی صبر کرو نہیں کچھ بنتا, صبر کرو نہیں کچھ ہوتا, صبر کرو. تو یہ گویا صبر ہمارے اندر ایک ایسا تصور رکھتا ہے کہ جہاں کوئی کام نہ بن رہا ہو اور کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو آپ اس وقت کہیں کہ جناب صبر کرو. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الصبر ضیاء, صبر تو روشنی ہے, صبر تو راستہ دکھاتا ہے, صبر تو گویا انسان کو ان راستوں پہ لے کے جاتا ہے روشنی دکھاتے ہوئے, اور انسان کے لیے گویا روشن چراغ کی کیفیت رکھتا ہے کہ یہ تو راہیں دکھانے کا کام کرتا ہے. تم اس کو یہ سمجھتے ہو کہ یہ مایوسیاں پھیلانے کا کام کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین کرام کہ ہم نے صبر کا جو مفہوم سمجھا ہوا ہے وہ عمومی مفہوم ہمارا مبہم ہے, یا ہم اس کے بارے میں کنفیوژن کا شکار ہیں, وہ درست مفہوم نہیں ہے. درست مفہوم صبر کا کیا ہے؟ وہ صبر ضیاء, صبر تو روشنی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ صبر تو بڑے لوگوں کا کام ہے اور ان لوگوں کا کام ہے جن کو اللہ نے روشنی دکھانی ہو. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے جس طرح سے اولو العزم پیغمبروں نے, اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر کرنا یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے, یہ تو بڑے بڑے اولو العزم رسولوں کا بھی کام ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے تو ان ذالک من عزم الامور, یہ تو بہت عظیمت کے کاموں میں سے ہے صبر کرنا. تو گویا یہ جو بیٹھ رہنا یا پیسمسٹک ایپٹیچیوڈ رکھنا یا مایوسیوں کا اور ڈپریشن کا سا ایک اس کو کیفیت سمجھنا, یہ تو ناظرین کرام صبر یہ نہیں ہو سکتا. شریعت اسلامیہ نے جس کو صبر قرار دیا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ صبر اختیار کیا کرو, اور صبر تو ایک گویا ہائی ایلٹیچیوڈ, ایک بہت ہی ہائی لیول کا کام ہے کہ جب عظیمت کے کاموں کی بات ہوتی ہے تو آخر پہ صبر کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ العصر کے اندر وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. 4 کام کیے بغیر کوئی شخص خسارے سے نہیں بچ سکتا. ایمان ہے, عمل صالح ہے, اور تلقین حق کی ہے, اور صبر کی. تو صبر تو گویا آخری مرحلہ ہے ایمان کے بعد, عمل صالح کے بعد, اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنے کے بعد آخری جو مرحلہ آتا ہے وہ صبر کا آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو عظیمت کا کام ہے, بہت اعلیٰ کام ہے. تو اس اعلیٰ کام کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا, اے ایمان والو. یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا, اے ایمان والو صبر کرو ان انفرادی معاملات میں بھی, اور جب اجتماعی معاملات ہوں تو وصابروا, آپس میں بھی معاملہ کرتے وقت صبر کی کیفیت اور صبر کا جو اصل جو کیفیت ہے وہ حاصل کرو, اور صبر کا اظہار کرو. وہ کیا ہے ابھی میں عرض کرتا ہوں. اور پھر فرمایا وَرَابِطُوا, اور پہرا دیا کرو, جنگ کے لیے تیاری رکھو. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو یوں ناظرین کرام صبر لفظی طور پر تو اپنے آپ کو روک لینے کا نام ہے, اور اصل میں جب ہم شریعت اسلامیہ کے مختلف مقامات کو دیکھتے ہیں اور دیگر جو بہت ساری احادیث اور بہت ساری آیات جو صبر کی طرف رہنمائی کرتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو ان سے جو مفہوم اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ صبر اصل میں اب اس فطری رد عمل کو روک لینے کا نام ہے
کہ جو کسی بھی سچویشن میں انسان کے اندر فطری طور پر پیدا ہوتا ہے اور اس کو اس وجہ سے روک لینا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے کسی بھی سچویشن میں پیدا ہونے والے فطری رد عمل کو روک لینے کا نام صبر ہے۔ گویا جس طرح کی سچویشن ہوتی ہے اس سچویشن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے اور پھر انسان کی کیفیت کیا ہے، انسان کا فطری رد عمل کیا پیدا ہوتا ہے، گویا اس چیز کے ساتھ یہ تعلق رکھتا ہے صبر کی کیفیت اور صبر کا اظہار، اور صبر کی جو حیثیت ہے اور اس کی جو نوعیت ہے یہ ہر موقع پہ مختلف ہوگی۔ گویا یہ ایک ریلیٹیو چیز ہے، ریلیشن شپ ہے اس کا سچویشن کے ساتھ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ۔ جو شخص بھی جس بھی کیفیت کو اپنے فطری رد عمل کو روکتا ہے کسی بھی معاملے پر، کسی بھی کام پر، بعض اوقات کام کرنے کے لیے آپ کو موسم کی شدت ہے یا حالات کی شدت ہے اور کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، تو اس وقت کام کرنا صبر ہوتا۔ کسی وقت کوئی کام کرنے کی ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے، فطری رد عمل پیدا ہوتا ہے، اس وقت کام نہ کرنا صبر ہوتا ہے۔ لہٰذا کسی وقت یہ آگے بڑھنا صبر ہے، کسی وقت یہ پیچھے ہٹنا صبر ہے۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شدید قسم کی یہ جو رباط، رابطو، میں نے ابھی سورہ آل عمران کی آیت کے حوالے سے بات کی، رابطو رباط کا معنی ہوتا ہے پہرا دینا۔ جو شخص سرحد پر جنگ کے ماحول میں سرحد پر پہرا دے رہا ہو اور ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہو، اس پہرے کو رباط کہتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید موسم میں چل کر مسجد کو جانا اور ٹھنڈے پانی سے شدید سردی میں وضو کرنا، گرم پانی سے شدید گرمی میں وضو کرنا، اور اس طرح کے شدید قسم کے حالات میں نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے جانا، شدید سردی میں فجر کے وقت چل کے جانا یا عشاء کے وقت، اور شدید گرمی میں دوپہر کے وقت چل کے جانا، یعنی شدید موسم میں آپ نے اس کو بھی رباط کہا۔ تو گویا جب بھی کوئی شدائد ہوں، آگے سے مصیبتیں ہوں، ان میں بھی ان شدید قسم کی صورتحال کے باوجود اللہ کی اطاعت کے کام کرنا یہ صبر ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں، سبحان اللہ، اور اپنے سے بڑا دشمن آپ کے سامنے ہو، تو اس وقت فطری رد عمل کیا ہوتا ہے؟ فطری رد عمل وہاں سے بھاگ جانا ہوتا ہے کہ بڑے دشمن سے ٹکرانے سے ہر جی چراتا ہے اپنے آپ کو، ہر شخص کا جی چراتا ہے اور ہر شخص وہاں سے نکل جانا چاہتا ہے۔ بڑے دشمن سے کون ٹکراتا ہے؟ خاص طور پہ اس دور میں، آج کے دور میں تو بندوقوں کی اور ٹینکوں کی جنگ ہے، اور جو ڈیجیٹل یا یوں کہہ لیجئے کہ آٹومیشن کے ساتھ جو ہتھیار بن گئے ہیں ان کے ساتھ آٹومیشن کی جنگ ہے۔ اس دور میں جب قوت بازو کی جنگ ہوتی تھی، آپ اندازہ تو کیجئے 313 جب 1000 کے مقابلے میں کھڑے تھے اور اسلحہ بھی کوئی نہیں تھا اور بالکل اور دشمن کیل کانٹے سے لیس تھا، تو دل میں خیال تو آتا ہے میں یہاں سے چلا جاؤں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کبھی بھی دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہونے کی دعا نہ کیا کرو، لیکن اگر آمنا سامنا ہو جائے تو پھر فرار نہیں حاصل کرنا۔ جو شخص پھر فرار حاصل کر جائے، قرآن کہتا ہے اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تو میدان جنگ سے فرار اختیار کرنا دل چاہ رہا ہوتا ہے، فطری رد عمل یہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت ٹکرا جانا صبر ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، جو میں نے آیت سورہ آل عمران کی آخری آیت آپ کے سامنے پڑھی، تو میں نے عرض کیا، تو میں بعد میں عرض کرتا ہوں، تو وہ صابرو، جب آمنا سامنا ہو تو ٹکرا جاؤ، یہ ہے صابرو کا معنی، یعنی ڈٹ جانا ہر طرح کی کیفیت میں۔ یوں جنگ میں اگر کوئی شخص ڈٹ جائے تو وہ صبر ہے۔ ناظرین کرام، ایک بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث، ایک بڑی خوبصورت کہانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اس کہانی کے اندر بے شمار اسباق ہیں۔ یہ جو اصحاب الاخدود کا ذکر ہے سورہ بروج کے اندر، کہ جن کو خندقیں کھود کر ان میں آگ جلا کر پھینک دیا گیا تھا، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف آوری سے قبل ایک واقعہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اصل میں ایک بچہ تھا، اس کو بادشاہ نے کہا کہ اس کو جادو سکھائیں، تو جادوگر نے، کسی جادوگر کے پاس وہ جادو سیکھنے جاتا تھا، اور راستے میں کوئی راہب تھا، کوئی اللہ والا، کوئی درویش تھا، وہ اس کے ساتھ بھی بیٹھتا تھا، جادوگر سے جادو سیکھتا تھا، راہب سے اللہ کی باتیں سیکھتا تھا۔
کرتے کرتے وہ دونوں علوم میں آہستہ آہستہ ماہر ہوتا گیا. بہرحال وہ لمبی کہانی ہے ناظرین کرام. اصل جو بات اس میں بتانے والی ہے کہ بعد میں اس بیٹے کو، اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر اپنا قرب عطا فرما دیا کہ وہ مستجاب الدعوات بن گیا. وہ جو دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا تھا، حتیٰ کہ جو مادر زاد اندھے تھے وہ بھی آنکھیں اور بینائی پانے لگے اس کی دعا سے. اسی طرح بادشاہ کے جو مصاحبین تھے ان میں سے کسی کو بینائی مل گئی. اس نے کہا کس سے بینائی لی ہے؟ اس لڑکے نے دعا کی تھی، بلا لیا، وہ اتنا بڑا جادوگر ہو گیا ہے. اس نے کہا نہیں، جادو نہیں، میرے اللہ شفا دیتا ہے. وہ بادشاہ نے کہا اللہ تو میں ہوں، یا نعوذ باللہ من ذالک، رب تو سب سے بڑا میں ہوں. اس نے اللہ کا انکار کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے کوشش کی اس بچے کو مارنے کی، قتل کرنے کی. بچہ قتل نہیں ہوتا تھا. بچے کو قتل کرنے کے لیے مختلف پیرائے اختیار کیے گئے، بچہ قتل نہیں ہوا. بالآخر یعنی بچے کو سمندر میں پھینکنے کی کوشش کی، پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی. پھر بچے نے کہا میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، تم مجھے اس طرح سے قتل کر سکو گے کہ مجھے سولی پہ چڑھاؤ اور تیر مارو اور ساری دنیا کو اکٹھا کرو، لوگ آئے ہوئے ہوں، لوگوں کے سامنے یہ کہہ کے تیر مارو مجھے میری گردن پہ، بسم رب ھذا الغلام، اس لڑکے کے رب کی قسم، اس بچے کے رب کے نام پر، تو یوں جب تیر مارو گے تو پھر میں مر جاؤں گا. انہوں نے ایسا ہی کیا. سارے لوگ اکٹھے کر لیے، سولی پہ چڑھایا، تیر مارا، بچہ مر گیا. اس کی گردن پہ لگا تیر اور خون نکلا، بچہ مر گیا. لیکن جب انہوں نے تیر مارا تھا بسم رب ھذا الغلام، اس بچے کے رب کے نام پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے لوگ جو اکٹھے ہوئے تھے وہ سب مسلمان ہو گئے. اس دور کے جو بھی اسلام کا پریویلنگ سچویشن تھی اس کے مطابق سب لوگوں نے اس بچے کے رب پر ایمان کا اظہار کر دیا. یہی بات، یعنی جو کام بچہ زندگی میں نہیں کر سکتا تھا وہ اپنی موت میں کر گیا. اس پر پھر اس بادشاہ کو غصہ آیا تھا اور اس نے خندقیں کھدوا کر ان لوگوں کو آگ جلوا کر اس کے اندر پھینک دیا تھا. اس میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس حدیث کے آخر پہ فرمایا کہ ایک عورت کو جب اس میں پھینکا جانے لگا آگ میں، اس خاتون کی گود میں بچہ تھا، جب اس کو آگ میں پھینکا جانے لگا تو اس اور ٹھیک ہے جی، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ملتے ہیں. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. رمضان نشریات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر سے. اور پاکستانی قوم دنیا کی ان 5 بڑی اقوام میں شامل ہے جو اللہ کے راستے میں خیرات اور عطیات کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وطن عزیز کی مخیر حضرات قوم کی فلاح و بہبود پر حکومت سے کئی گنا زیادہ خرچ کرتے ہیں. 90 کی دہائی میں چند افراد نے ذاتی سرمایہ اور ذاتی حیثیت سے ضرورت مندوں کی خدمت کا ایک سلسلہ شروع کیا اور اس سلسلے کو الخدمت کا نام دیا گیا. چند روپوں اور گنتی کے افراد کے ہاتھوں بویا گیا یہ بیج آج ایک تناور درخت بن چکا ہے جس کی جڑیں کراچی سے خیبر تک، گوادر سے تورخم اور کراکرم سے ہمالیہ تک پھیلی ہوئی ہے. الخدمت فاؤنڈیشن نہ صرف وطن عزیز بلکہ شام، ترکی، روہنگیا پناہ گزینوں کو بھی اپنی خدمات فراہم اس وقت کر رہی ہے. الخدمت فاؤنڈیشن نہ صرف ریسکیو اور ریلیف آپریشنز میں اپنا لوہا منوا چکی ہے بلکہ پورا زمانہ کئی میدانوں میں اس کی خدمات کا معترف بھی ہے. کرۂ ارض پر جب بھی کبھی ہم نے دیکھا زلزلہ آیا، سیلاب، طوفان یا کورونا جیسی کوئی بھی امراض اور جیسی بھی ناگہانی آفات آتی ہیں تو یہ اپنے ہمراہ انگنت تباہ کاریاں بھی لے کر آتی ہیں. لیکن الخدمت فاؤنڈیشن نے وطن عزیز پر آنے والی ہر آفت کے سامنے ڈھال بن کر قوم کو سہارا دیا ہے، قوم کو سنبھالا بھی ہے. الخدمت فاؤنڈیشن نے ملک اور قوم میں تعلیم اور صحت جیسے اہم مسئلے کو اپنی ترجیح میں رکھا اور تمام مسائل کا حل تلاش کرنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے. فلاحی اور مہذب معاشرے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ معاشی طور پر کمزور اور مستحق افراد کا ہاتھ تھاما جائے، وسائل سے محروم لیکن باصلاحیت افراد کی آواز بن کر اور غم کا احساس کرتے ہوئے ان کو بھی ایسے مواقع فراہم کیے جائیں کہ وہ آگے بڑھیں اور غربت کے اس گراف کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. اسی سے ملک کی بھی ترقی ہوگی اور عوام کی خوشحالی کی راہیں بھی ہموار ہوگی. تو الخدمت فاؤنڈیشن کیسے کام کرتی ہے اور کون کون سے منصوبے اس وقت جاری ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شاہد اقبال صاحب، ہیں جنرل سیکرٹری ہیں الخدمت
فاؤنڈیشن کے. شاہد صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ جی. خیریت سے؟ آپ خیریت سے؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. شاہد صاحب سب سے پہلے تو ہم جاننا چاہیں گے, کچھ انٹروڈکشن میں نے بتا دیا الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے, کچھ میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیے, ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ الخدمت فاؤنڈیشن ایک تو کب بنی ہے, کیسے بنی ہے, اس کو بننے کا خیال کیسے آیا, اس کے پیچھے کی جو پس منظر ہے ہم وہ جاننا چاہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان, آپ نے تو خاصا اچھا انٹروڈکشن کروایا, اور میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا اس کے کام پر روشنی ڈالیں کہ یہ کیا کام کرتی ہے. تو اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن 7 بڑے دائروں میں کام کرتی ہے, جس میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے, ہیلتھ ہے, تعلیم ہے, جو اب آرفن کیئر کی بات کی آپ نے, کفالت یتامہ کا ہے, اس کے علاوہ چھوٹے قرض دینے کا سلسلہ بھی ہے. تو یہ 7 بڑے دائرے ہیں, جس میں صاف پانی کا ایک بڑا ایریا ہے جس میں الخدمت کام کرتی ہے. تو یہ ہے, اور جس طرح آپ نے کہا کہ یہ پاکستان ان بدقسمت ملکوں میں ہے جہاں ہیومن میڈ ڈیزاسٹر بھی اور نیچرل ڈیزاسٹر بھی یعنی بڑی تیزی سے اور بڑے عرصے سے آ رہے ہیں. 2005 میں آپ نے دیکھا, 2010 کا جو ایک بڑا جو سیلاب تھا, اور اس کے علاوہ بھی IDPs کے کرائسس آئے اس ملک میں. لیکن الحمدللہ پاکستان میں ان کرائسس کو سنبھالنے کے لیے بھی لوگ دستیاب ہیں. تو یہ انہی ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ سوچا کہ اس جیسے ڈیزاسٹر میں اور ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اور جسے بھی آپ نے بتایا کہ بہت سارے جو پروجیکٹ ہیں جن پر آپ کام کر رہے ہیں, لیکن اس میں ایک ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کی, اور وہ بھی یتیم بچوں کی کفالت کرنے کے حوالے سے ہم نے ہمیشہ خدمت فاؤنڈیشن کو سر فہرست دیکھا ہے ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں ان میں. تو مجھے بتائیے گا اس کا خیال کیسے آیا آپ لوگوں کو کہ ہم نے اب اس پہ بھی توجہ دینی ہے؟ دیکھیں, یعنی یتیم بچوں کے لیے تو کام بہت سے ادارے کر رہے ہیں, اور وہ قابل تحسین ہے, ملک کے اندر بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا ہے. لیکن 2012 میں ہم نے اس بارے میں یہ سوچا, ہمارے بورڈ نے اور ہمارے سے وابستہ لوگوں نے, کہ یہ ایک ایسا طبقہ ہے جس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے. اور اس وقت جو ہمارے سامنے فگرز آئیں, تو یونیسیف کی ایک رپورٹ میں 42 لاکھ بچے جو ہیں پاکستان میں یتیم ہیں, اور اس وقت یقیناً یہ جو فگر ہے یہ 50 لاکھ تک پہنچ گئی ہوگی. تو پھر سوچا گیا کہ ان بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے, ان کو معاشرے کا ایک کارآمد شہری بنانے کے لیے اور ایک اچھا پاکستانی بنانے کے لیے یہ ناگزیر ہے کہ ان کو تعلیم اور تربیت اور ان کی کفالت کا بندوبست جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو یہ الخدمت نے پھر ایک 2 prong اسٹریٹجی آپ اس کو سمجھنے کے آغاز کیا. ایک تو یہ تھے کہ جو بچے اپنی ماؤں کے ساتھ ہیں اور وہ وہاں کمفرٹیبل ہیں, رہ سکتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی پروگرام جو ہے وہ لانچ کیا جائے. اور آپ نے بھی پروگرام کے آغاز میں ذکر کیا تھا, آرفن فیملی سپورٹ پروگرام جو ہمارا ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اس وقت یعنی 17,000 سے زیادہ بچے ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں جو اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ایک دوسرا پروگرام ہے جو بچے ہمارے ساتھ آرفنیج میں رہتے ہیں, جو آرفنیج میں بدقسمتی سے یعنی ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا. تو آغوش ہومز کے نام سے ہمارا یہ سلسلہ جو ہے, اور یہ پہلا آغوش ہوم ہم نے 2005 کے زلزلے کے بعد اٹک میں وہاں سے اس کا آغاز کیا تھا. اس وقت ہمارے 18 آغوش ہومز جو ہیں یہ ملک بھر میں فعال ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو باقی جو کفالت کے حوالے سے کفالت یتامہ بھی آپ کا ایک پروجیکٹ ہے, یہ کہاں کہاں پر اس وقت ہو رہا ہے؟ پورے ملک میں ہی چل رہا ہے پورے ملک میں, یعنی اس وقت یہ مختلف کلسٹرز میں, یعنی گلگت میں کلسٹر ہوگا, تو کراچی میں بھی ہوگا, تو خیبر میں بھی ہوگا, اور یعنی ہر جگہ پر ملک میں یہ پھیلے ہوئے ہیں. 150 سے 200 بچوں کا ایک کلسٹر ہوتا ہے, اور اس کی پوری ایک مینجمنٹ ہوتی ہے, یعنی ان کو لائف سکل سکھانا, ان کی اکیڈیمکس کو, ان کے تعلیم کو مانیٹر کرنا, ان کے اسکولوں کا وزٹ کرنا. اور اس میں جو ایک جو چیز جو ہمیشہ بڑی سمجھی جاتی ہے, اس کو ہم نے یعنی ان کو جو سپورٹ کی رقم ہوتی ہے وہ ہم تھرو بینک ہر 3 مہینے کے بعد ان کے بینک اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہے. تو وہ کوئی اتنی بڑی اس میں نہیں ہوتی. ہم فوکس کرتے ہیں کہ یہ اچھی تعلیم حاصل کرے, ان کی اچھی تربیت ہو. اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو مائیں ہیں جو کچھ کر سکتی ہیں, جو کچھ کرنے کا عزم رکھتی ہیں, تو ان کو بھی ہم جو ہے مختلف سکل سکھاتے ہیں, ان کو چھوٹے قرضے دیتے ہیں تاکہ یہ فیملیز اپنے پاؤں پر بھی کھڑی ہوں. یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. اور جو فیملیز آرفنیج ہوم میں نہیں آ کر رہنا چاہتی وہ اپنے گھر پہ بھی رہ کے, اور آپ لوگ تب بھی ان کی جی بالکل, یہ بڑا پروگرام اسی کا حصہ ہے جو
میں نے کہا 17,000 سے زیادہ جو بچے ہیں یہ اپنے گھروں پر ہی ہیں. اچھا. ان کے لیے ورچوئل کلاس روم ہم نے بنائے ہوئے ہیں. منتھلی ان کو وہاں بلایا جاتا ہے اور ان کی یعنی مختلف ویلیو سکھائی جاتی ہیں اور لائف سکلز جو ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں. اور باقی جو فیملیز ہیں یا جو مائیں ہیں ان کے لیے بھی آپ لوگوں نے کچھ سہولیات دی ہوئی ہیں انہیں؟ جی بالکل, ان کی ٹریننگز کا ہے. دیکھیں اس میں کچھ ایسی مائیں ہوتی ہیں نا جو کچھ تھوڑی بہت پڑھی لکھی ہوتی ہیں, کچھ اپنا بوتیک چلا سکتی ہیں, کچھ جو ہے وہ کوئی بیوٹیشن کا کورس کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہیں. تو اس طرح کے مختلف سکلز ان کو سکھا کے تاکہ وہ ہمیشہ یہ مانگنے والے کلچر سے نکل کے اپنے پیروں پہ جو ہے وہ خود کھڑے ہو سکے, بالکل اپنی کفالت کر سکے, اپنے بچوں کی کفالت کر سکے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن مجھے بتائیے کہ پھر ہم جیسے شہری ہیں, ہم جیسے بہت سے میرے جیسے شہری آپ کو اس وقت دیکھ بھی رہے ہوں گے, اگر وہ کسی یتیم بچے کی کفالت کرنا چاہتے ہیں, کیا اس کا طریقہ کار ہوتا ہے, کیا پروسیس ہوتا ہے اس کا, کس طرح لوگ آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو ہمارا یہ آرفن فیملی سپورٹ والا پروگرام ہے, ہاں جی, یہ تو ہے ہی, یعنی ہماری تو یہ درخواست ہوتی ہے کہ ہر پاکستانی جو افورڈ کر سکتا ہے وہ کم از کم ایک بچے کی کفالت جو ہے وہ اپنے ذمے لے, اور یہ 4,500 روپے ماہانہ سے ہو جاتی ہے. آن لائن بھی آپ دے سکتے ہیں, ہمیں ہیلپ لائن پہ بھی کال کر سکتے ہیں, ہم آپ سے خود بھی کلیکٹ کر سکتے ہیں, بینک کے ذریعے بھی, یعنی مختلف طریقے ہیں جو بھی اس وقت ہم میڈیم سارے اویلیبل ہیں. ہم اس کی باقاعدہ رپورٹ دیتے ہیں اس بچے کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, اس کے گریڈز کے حوالے سے. تو ایک پورا نظام جو ہے یہ ہمارا اس وقت موجود ہے, اور میڈیا کا بھی اس میں ایک بڑا رول ہے, اور عام پاکستانیوں کا بھی. بہرحال یعنی اس وقت یہ جو 17,500 بچوں کو ہم سپورٹ دے رہے ہیں, تو اس میں زیادہ تر تعداد جو ہے کوئی بڑے اداروں نے سپانسرشپ نہیں کی. اچھا, یہ پاکستانیوں نے جو اندرونی ملک ہے اور بیرونی ملک ہے, کسی نے 1 بچہ سپانسر کیا ہوا ہے, کسی نے 5 کیے ہوئے ہیں, کسی نے 10 کیے ہوئے ہیں. تو یہ ایک طریقے کا بالکل ایسی ہی ہے. تو مجھے بتائیے جو ان کی تعلیم کے حوالے سے یا ان کی صحت کے حوالے سے جو چیزیں آپ لوگ ان کو وسائل مہیا کرتے ہیں وہ کس طرح کیے جاتے ہیں؟ ان میں جو لوگ جیسے ڈاکٹرز ہو گئے, ٹیچرز ہوتے ہیں, کیا وہ والنٹریلی آ کے کام کر رہے ہوتے ہیں؟ بہت بڑی تعداد میں. دیکھیں یعنی یہ سارا جو NGOs کا نظام ہے, اور خاص طور سے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کا, یہ مرہون منت ہے ہمارے رضاکاروں کا. وہ پروفیشنلز بھی ہوتے ہیں اور وہ یعنی عام لوگ بھی ہوتے ہیں معاشرے کے. یعنی یہاں لاہور میں ہی یعنی 2-3 جو بڑے ہاسپٹلز ہیں جو ہماری یعنی بچوں کی اسکریننگ کرتے ہیں. ایک وقت میں 1,000 بچوں کی, یعنی 40 سے 50 ڈاکٹرز مل کر ایک ہاسپٹل میں بیٹھ کے تو ان کی اسکریننگ کرتے ہیں, ان کو یعنی میڈیسن جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. یہ ملک بھر میں ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو ہیلتھ کا تو الحمدللہ ایک بڑی کوریج ہماری ان بچوں کے لیے ہے, اور خدا نخواستہ ان کو کوئی بڑی بیماری ہو تو ہمارے پینل پہ ہاسپٹلز ہیں جو ان کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ ان کی ساری جو ہے ٹیک کیئر کرتے رہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور ایجوکیشن میں بھی اسی طرح ہے, جو ٹیچرز ہیں جو لوگ کچھ تھوڑا بہت لکھا یعنی ان کو لکھنا پڑھنا سکھا سکتے ہیں. تو یہ جو میں نے کہا ورچوئل کلاس رومز جو ہمارے ہیں اس میں آتے ہیں, ماہانہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, یا ان بچوں کے لیے ایون گھروں پہ ٹیوشن سینٹرز کئی لوگوں نے ہمیں آفر کی کہ یار یہ جو 15-20 یتیم بچے ہیں ان کو آپ ہمیں دیں, ہم ان کو یعنی ایکسٹرا جو ایک کلاسز ہوتی ہیں. یہ سلسلہ بھی پورے ملک میں چلتا رہتا ہے. یہ بھی چلتا رہتا ہے. لیکن شاہد صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ بہت سے لوگ گھبراتے ہیں جب وہ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں, اس طرح کی مدد بھی کرنی ہوتی ہے انہوں نے, تو وہ گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا جو پیسہ ہے وہ صحیح چینلائز ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. تو اس چیز کو کس طرح انشور کیا جاتا ہے کہ لوگ جو سیٹسفائیڈ ہوں کہ ہم اگر کوئی چیز دے رہے ہیں, کسی کی مدد کر رہے ہیں, تو وہ کسی مستحق کے پاس ہی جا رہی ہے؟ یہ دیکھیں اس میں ہم سب سے پہلے تو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں ہمیشہ کہ صرف پیسہ دینا جو ہے نا یہ آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی. آپ اس نظام کا, اس پروجیکٹ کا, اور اس طرح کی جو بھی ایکٹیویٹیز آپ کسی کے ساتھ بھی کر رہے ہو اس کا خود پارٹ بنے. بالکل. یعنی ہم لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ بجائے اس کے کہ ہمارے جو آغوش ہومز ہیں اس میں بچہ سپانسر کریں, بھلے آپ اس کے پیسے دیں, لیکن آپ کسی دن آ کر اس سے مل بھی لیں, اس کی حالت دیکھیں, اس کی ایجوکیشن کیسے جا رہی ہے, اپیرنٹلی آپ کو نظر بھی آ جاتا ہے کہ اس کی صحت کیسی ہے. یہ بھی بہت ضروری ہے. اسی طرح سے یہ جو آرفن فیملی سپورٹ پروگرام ہے اس میں ہمارے ہر مہینے جو ورچوئل اسٹڈی سینٹرز میں پروگرامات ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں. ایک تو اس سے ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ دیکھیں نا, یعنی لوگ ہمیں اتنی کیئر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آئے, اور آپ جیسے لوگ اینکرز, چونکہ ان کی اپنی ایک پبلک فیس ہوتا ہے, ایک فالوئنگ ہوتی ہے. جیسے ابھی کل رات ہی ہمارا آغوش پشاور میں ایک پروگرام ہوا. اچھا. تو یہ جو ہمارے بڑے کرکٹرز ہیں یہ اس میں آتے رہتے ہیں,
تو اس سے ایک بڑی یعنی سیٹسفیکشن ملتی ہے، بچوں کو بھی ایک ملتی ہے کہ بالکل ایسے ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ سب لوگ ہیں. اور یہاں پر پھر کس طرح کے آغوش ہومز کے بارے میں میں جاننا چاہوں گی، وہاں پر پھر کس طرح وہاں پہ صرف فیملیز بھی آ کے رہ سکتی ہیں یا خالی صرف بچوں کی کفالت وہاں پہ ہوتی ہے؟ وہاں صرف بچوں کی کفالت ہوتی ہے. اس وقت ہمارا ایک بہت بڑا اچھا ایک جس کو ہم سینٹر آف ایکسیلنس فار آرفنس کہتے ہیں، مری میں ہم نے بنایا ہوا ہے، وہ 50 کنال پر ہے. اور کوئی بھی بچہ یعنی ایون ہمارے اپنے بچے خواہش کرتے ہیں کہ ہم اس میں جا کے رہیں، کم از کم دیکھ لیں. ان ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ادارے ہیں یہاں شیخو پورہ میں آپ کے نزدیک ہے، جو اس میں بچیوں کا بھی ایک ادارہ ہے، ایک اسلام آباد میں ہمارا بچیوں کا ہے کہ یہاں شیخو پورہ میں ہے. تو یہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ادارے ہیں. اس میں یعنی جس کو کہتے ہیں اعلیٰ کوالٹی کی یعنی ایجوکیشن کی سروسز بھی اور رہنے کی سہولیات بھی جو ہے وہ مہیا کی. مینجمنٹ پھر کس طرح کی جاتی ہے اس طرح کی پروگرامز کے حوالے سے؟ دیکھیں اس کا تو ایک پورا نظام ہے. اس وقت اس پروگرام کو لیڈ کر رہے ہیں ایک ریٹائرڈ ایئر مارشل فاروق حبیب صاحب، اور وہ اس کے پورے نظام کو دیکھتے رہتے ہیں، اس کی ایجوکیشن کیسی ہو، مینٹرنگ کیسی ہو، یہ ساری چیزیں ہیں. پھر اس کے اندر سٹاف ڈپیوٹ ہوتا ہے، اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ظاہر ایک یعنی کوارڈینیٹڈ نظام کے تحت جو ہے وہ ساری چل رہی ہے. تو شاید صاحب جیسے رمضان چل رہا ہے، رمضان میں ہم سارے ہی چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہم لوگ حاصل کر سکیں، اللہ تعالیٰ کے قریب جتنا ہو سکتے ہیں. تو رمضان میں کچھ مختلف کیا جاتا ہے، کچھ اہتمام کیا جاتا ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے آپ لوگوں کی طرف سے؟ جی بالکل. ایک تو یعنی اس کے دو پرسپیکٹیو ہے. ایک تو یہ ہے کہ جیسے ابھی ان بچوں کی عید کے لیے تیاری ہمارے ہاں شروع ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس وقت ہمارے دفتر میں والنٹیئرز ان کے لیے گفٹس پیک کر رہے ہوں گے. مختلف یونیورسٹیوں کے طلبہ و طالبات آ کر جو ہے ان کے لیے مختلف گفٹس اور یہ ساری چیزیں. اس کے ساتھ ساتھ لوگ ان کے لیے افطاریوں کا بندوبست کرتے ہیں. کوئی ان کو میک ڈونلڈ لے کر جا رہا ہے، کوئی ان کو جو ہے KFC لے کر جا رہا ہے. تو اس طرح بھی کچھ ایکٹیویٹیز یعنی ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے، ایکسپوجر ضروری ہوتا ہے. پھر عید ملن پارٹیز ہوں گی عید کے بعد، تو وہ بھی اس کا ایک یعنی پارٹ اینڈ پارسل ہوتے ہیں. تو جیسے ہم پورے سال میں مختلف ایونٹس مناتے ہیں، جیسے گرین پاکستان ڈے جس میں بچے جو ہے وہ خود ہی اپنے جو ہے نا درخت جو ہے وہ لگاتے ہیں، پودے کاشت کرتے ہیں. تو اس طرح سے ان کو مختلف ایکٹیویٹیز میں بھی انگیج کیا جاتا ہے تاکہ ان کی یعنی پرسنالٹی گرومنگ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتی رہے. تو یہ رمضان میں چونکہ ایک اسپیشل ہوتا ہے تو اس میں رمضان کی مناسبت سے ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں، افطار پارٹیاں، دسترخوان سجائے جاتے ہیں. اور یہ سب میں ہوتا ہے پورے ملک میں جس طرح چیزیں چل رہی ہیں، جدھر بھی آپ لوگوں کے سینٹرز موجود ہیں، جہاں جہاں سینٹر موجود ہیں اور جہاں بچے گھروں پہ رہتے ہیں ان کے لیے ان کے گھروں پہ لے کے جایا جاتا ہے. یعنی یہ تو ایک پورا نظام ہے. ہمارے ذمہ داران جو ہیں، جو والنٹیئرز ہیں، ایون ڈاکٹرز، انجینئرز، بڑے لوگ، یہ سارے ان کے گھروں میں وزٹ کرتے ہیں، ان کو تحفے تحائف پہنچاتے ہیں. تو یہ اس طرح سے ایک جو ہے ایک پروگرام جو ہے ایک اچھا پروگرام بن جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو شاہد صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے جاتے جاتے جو بہت سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے کیا میسج ہے اور رمضان کے حوالے سے کیا کہیں گے ان کو؟ دیکھیں ہمارا تو یعنی آرفن کے حوالے سے پیغام یہ ہے کہ ان بچوں کو اپنے بچوں کے ہم پلہ سمجھیں، اور اگر ہم اپنے گھر میں 1 یا 2 بچوں کی کفالت کر ہی رہے ہیں تو ان کو بھی اپنے بچے سمجھتے ہوئے ان کی کفالت بھی کریں، اور ان کو اس معاشرے کا ایک مفید شہری بنانے کے لیے، کارآمد شہری بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب اس میں اپنا اپنا رول جو ہے وہ ادا کریں. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن شاہد صاحب یہاں سے ایک اور چیز میں ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ بہت سی فیملیز بھی آ کے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں، کیا وہ بھی والنٹیئرلی آ کے آپ لوگوں سے رابطہ کر کے ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر سکتی ہیں؟ جی بالکل، یہ ہوتا رہتا ہے. اچھا. اور اس کو ہم یعنی ایک خاص کچھ لمیٹیشنز کے ساتھ ہم الاؤ کرتے ہیں. اچھا. تاکہ بچوں کو احساس نہ ہو کہ یعنی ہم یہ نہیں کرتے کہ کوئی ڈونر آیا اور اس نے کہا کہ میں نے تمہیں اسپانسر کیا ہوا ہے. ان چیزوں کو کیونکہ ان کی عزت نفس اور یہ ساری چیزیں اس طرح باقی بچوں کی ہے. لیکن اچھی فیملیز آتی ہیں، لوگ آتے ہیں، جس طرح میں نے کہا کرکٹرز آتے رہتے ہیں، میڈیا کے لوگ آتے ہیں. تو جس طرح ہمارے بچے ان سے ملنا پسند کرتے ہیں تو یہ بچے اسی طرح سے خوش ہوتے ہیں کہ اگر کوئی وائس چانسلر آ گیا، کوئی جو ہے سیلیبریٹی آ گئی تو یہ بھی اسی طرح سے انجوائے کرتے ہیں. تو ہم انکریج کرتے ہیں کہ بچے جو ہے فیملیز جو ہیں ان کے ساتھ آئیں، اپنے بچوں کے ساتھ آئیں، ان کے ساتھ کھیلیں کودیں. تو
تو ان کا مورائل بھی اس سے جو ہے وہ ایگزیکٹلی اسی طرح مورائل بوسٹ ہوتا ہے، اور اسی طرح انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سوسائٹی کے اکیلے نہیں ہیں، ہمیں سوسائٹی میں ہم پورا معاشرہ ہم لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ شاہد اقبال صاحب موجود ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے۔ شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے ہیں، اور ڈیٹیل میں ہم نے الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے بات کی ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن کیا کیا کام کر رہی ہے، کس طرح کے پروجیکٹس اس وقت ان کے جاری ہیں، اور اگر آپ لوگ بھی ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کریے اور جو حقدار ہیں ان تک ان کا حق پہنچائیے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ جاگو لاہور کی رمضان نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان مبارک اس وقت جاری و ساری، اور جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی مغفرت بھی کروا لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ لیں اپنے گناہوں کی، جتنے بھی کبیرہ و صغیرہ ہم لوگ گناہ کر چکے ہیں۔ لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کس طرح ہم اپنی مغفرت حاصل کر سکتے ہیں، اس پر آج ہم جو ہے رہنمائی حاصل کریں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر متی اللہ باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مذہبی اسکالر ہیں۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پروفیسر صاحب، کس طریقے سے ہم لوگ مغفرت حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے جتنے بھی گناہ ہیں جو ہو چکے ہیں ہمارے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ تو بڑا ہی آسان معاملہ ہے۔ آسان اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی مرتبہ یہ بات کہیں تو یہ وعدہ کیا جا رہا ہے ان ربک واسع المغفرہ، کہ آپ کا رب جو ہے وہ وسیع مغفرت والا ہے، اور اس کے جو طریقہ کار ہیں وہ اتنے وسیع ہیں، اتنے آسان ہیں، حتیٰ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب مسکرا کے ملتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے انعام بھیجا ہے کہ اس کو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ دونوں اگر باہمی طور پر محبت سے ملتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے اللہ کی محبت کے لیے ملتے ہیں، اس پر بھی معافی ہے۔ ایک آدمی اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اس پر بھی معافی ہے۔ یعنی یہ تو بڑا آسان ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اعلان کیا ہے، اور قرآن مجید میں تو خود اعلان فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دوڑ لگاؤ، خود اللہ تعالیٰ نے کہا دوڑ لگاؤ، دو مرتبہ یہ الفاظ استعمال ہوئے۔ ایک مرتبہ کہا سابقوا، سبقت لے جاؤ، یعنی دوڑ خالی دوڑ نہیں لگاؤ بلکہ اس دوڑ میں جیت جاؤ۔ سابقوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَغْفِرَةٌ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا محبوب معاملہ ہے۔ جب کوئی بندہ اس کی طرف آتا ہے، اور جیسے حدیث میں اس دن بھی ہم نے ذکر کیا کہ اگر کسی کے گناہ آسمان کو بھی جا چھوئیں اور وہ ایک مرتبہ اللہ سے سچے دل سے استغفار کرتا ہے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ معاف کرتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ بہت سے ایسے کام ہیں جن پر مغفرت کا اعلان کیا ہے۔ مثلا جب کوئی شخص درود پاک پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کا اعلان فرماتا ہے۔ بلکہ ایک صحابی نے تو آپ سے یہ بھی کہا کہ اللہ کے نبی، میں ایک وقت مخصوص کر رکھا ہے اور اس میں دعائیں بھی کرتا ہوں، اور اس میں ایک حصہ میں آپ پر درود بھیجتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا میں 2 حصے کر لوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا اچھا، میں جو وقت وہ مخصوص کر رکھا ہے، وہ مخصوص وقت، وہ سارے کے سارے میں دعائیں چھوڑ دیتا ہوں اور صرف درود بھیجتا رہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو ایسا کر لے اذن تکفا ہمک، تیرے سارے غم ہی مٹ جائیں، تیرے سارے گناہ ہی معاف ہو جائیں۔ گویا یہ بھی ایک مغفرت کا راستہ ہے۔ اسی طرح سے یہ جو والدین کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان کے خدمت کے ذریعے سے اپنی مغفرت کا راستہ تلاش کرو۔ اور پھر وہ حدیث جو ہم نے ابتدا میں ایک روز ہم یہاں بھی سنا چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور نبی پاک نے بھی اس پر آمین کہہ کے لعنت بھیجی، جس کو رمضان میسر آئے، جس کو والدین میسر آئیں، اور جس کو رسول اللہ کا نام جس کے سامنے پکارا جائے وہ آپ پر درود نہ پڑے اور رمضان سے فائدہ اٹھا کر مغفرت نہ حاصل کر پائے، والدین سے فائدہ اٹھا کر مغفرت نہ حاصل کر پائے، تو اس پر لعنت کی گئی۔ پروفیسر صاحب، کس طرح پھر والدین کے لیے کیا کیا کر کے ہم مغفرت حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، والدین کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، بے شک، اور کوئی بدلہ ایسا نہیں ہے جو والدین کو چکایا جا سکتا ہو۔ آپ تو نرمی اور محبت اور شفقت سے جب ان کا ہاتھ ہی تھام لیں تو اس پر بھی انشاءاللہ مغفرت ہے۔ آپ نرمی سے محبت سے ان سے بات کر لیں، اللہما قولا کریما کا اللہ نے حکم دیا کہ جب بھی ان سے بات کرو تو انتہائی نرم انداز سے بات کرو۔ جب ان کے سامنے جاؤ تو اپنے کندھے جھکا کے جاؤ۔ یہ نوجوان ہمیں سن رہے ہوں گے انشاءاللہ اس وقت، نوجوان بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی،
جب آپ جاتے ہیں تو آپ کا رویہ بڑا اگریسو ہوتا ہے اور آپ کو ان کے جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ کاش میں اپنی ماں کے ساتھ ایسا بہیو نہ کرتا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ والدین کے سامنے جب بھی جاؤ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، سب سے پہلے ان کا ادب ہی یہ ہے کہ ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا دو، اپنے آپ کو نیچے کر دو، سرنڈر کر دو، وہ جو کہیں اس کو مانو۔ ہاں صرف ایک بات نہیں مانی جائے گی کہ وہ اگر شرک کی طرف آمادہ کریں یا دین کے مخالف کسی بات کو کہیں، اللہ کی نافرمانی پر اصرار کریں، پھر یہ بات نہیں مانی جائے گی، وگرنہ ان کی ہر خدمت میں ان کے محبت۔ ایک آدمی ہم نے دیکھا کہ وہ یعنی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، بلکہ واقعہ کسی عام انسان کی بجائے حدیث کا سنا دیتا ہوں کہ ایک عورت کو نبی پاک ایک قافلہ آیا ہے اور اس قافلے کو دیکھنے جا رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ ایک صحابی ہیں، اور آپ نے ان صحابی سے کہا کہ تمہارے قبیلے کی اس عورت کو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو انہوں نے اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس نے کیا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے قافلے پر یا تمہارے قبیلے پر دشمن نے حملہ کیا تھا تو وہ اپنی بوڑھی ماں کو اپنی کمر پر لاد کر تو چل پڑی تھی، اس کو باقی لوگ بھی جان بچا رہے تھے اور اپنی ماں کو اٹھائے پھرتی تھی، اور پھر وہ بھاگتی بہرحال اتنی دور آئی جب وہ اس سے محفوظ ہوئی، اور وہ گرمی تھی دن کے وقت، تو وہ اپنی ماں کو اپنے پیٹ کو برہنہ کر کے اپنی ماں کا پیٹ اپنے پیٹ کے ساتھ جوڑتی تاکہ اس کی ماں کو اس کے پیٹ سے حدت ملے اور وہ تھوڑی نکاہت دور ہو، اور جب وہ جہاں کہیں کھڑی ہوتی تو وہ گرمی کی وجہ سے اپنی ماں کا پاؤں جو ہے وہ زمین پہ نہیں رکھتی تھی بلکہ اپنے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے اس کو کھڑا کرواتی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابھی وہ مسلمان بعد میں ہو رہی ہے اور ابھی وہ اسلام لا رہی ہے، اسلام تو لائی اس لیے مغفرت ملے گی، اسلام کے سوا تو مغفرت نہیں ملے گی۔ تو اللہ نے اس کا یہ عمل اسلام کے بعد اتنا محبوب ہے اس کو کہ اس عمل کی وجہ سے کہ ماں کے ساتھ نرمی کر رہی ہے اس کو معاف کر دیا ہے۔ سو یہ بے شمار آسان رستے ہیں، صدقہ ہے، کہیں جب آپ صدقہ کرتے ہیں تو آپ جب ایک ہاتھ سے صدقہ دیتے ہیں تو اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، بلکہ صدقے کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اتنا ٹھنڈا کر دیتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اگر صدقہ چھپا کر دے رہا ہو، خفیہ صدقہ دے رہا ہو، تو یہ سب سے افضل کام ہے، کیونکہ اس سے دوسرے کی جو ایگو ہے، اس کی جو انا ہے، اس کی جو عزت نفس ہے یا سیلف ریسپیکٹ ہے، اس پہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی اس کو۔ لیکن پھر یہاں پہ آ جاتا ہے کہ ہم کن لوگوں کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں صدقہ دینے کے لیے بڑی بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو پہلی بات ہے کہ آپ کے قرابت دار اگر ایسے ہیں، محتاج ہیں، پریشان ہیں، تو ان کو صدقہ دیں۔ اور صدقہ دینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی انتہائی کمزور اور سوال کرنے کی حد تک پہنچے تو پھر ہی آپ کو اس کو صدقہ دے سکتے ہیں۔ آپ ایک آدمی کی ضروریات کو محسوس کر رہے ہیں، آپ اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنے رشتہ دار، اس کے لیے آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس کو مشکلات درپیش ہیں، جیسے ابھی بچے جو ہیں وہ اگلی کلاسز میں چلے گئے ہیں، ان کے پاس وہ کتابیں خریدنے کا سرمایہ نہیں ہے، ان کے پاس اچھی یونیفارم خریدنے کا سرمایہ نہیں ہے، تو آپ بغیر یہ تحفہ بھی تو صدقہ ہے۔ مومن کے لیے جو بھی کرتا ہے وہ صدقہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ صدقے کے پیسے ہیں اور آپ مطلب ایک ڈکلیئر کر دیا جائے کہ یہ صدقے کے ہیں۔ ہرگز نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ یہاں پر آئے ہیں، اور اب آپ نے مجھے اجازت دینی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔